रात का माना गर्ज है बिजली की गर्ज या बादलों की गर्ज, क्योंकि इस सूरह में रात का लफ्ज आया है इसलिए इसका नाम रात रखा गया है। जैसा कि इससे पहले मैंने आपको बताया था कि ये सूरतों के नाम जो हैं ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं रखे गए, बल्कि सूरतों की तरतीब जो है ये हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में आयात की तरतीब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की, सूरतों की आयात की तरतीब जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की है। उसमें अगर कोई इसको आगे पीछे करेगा तो वो गुनाहगार है, लेकिन सूरतों की तरतीब जो है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की नहीं है। ना ही सूरतों के नाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के हैं, ना ही रकूआत के जो निशान हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के हैं। ये सहूलत के लिए, बल्कि आराब जो हैं वो भी बाद में डाले गए हैं। इसी तरह रुबा, निसफ या सुलस, ये इलामतें जो हैं पढ़ने वालों की सहूलत के पेश नज़र बाद में सारे मुकर्रर किए गए। अलिफ लाम मीम रा हरूफ़े मुक़त्तिआत हैं, इनके बारे में बाद मुफ़स्सिरीन ने कुछ लिखा भी है, लेकिन असल बात यही है कि इनके बारे में अल्लाह ही बेहतर जानते हैं कि इनका मफ़हूम क्या है। तिलका आयातुल किताब, तिलका क्या है? तिलका इसमें इशारा है इसके लिए वाहिद मुअन्नस के लिए, तस्निया के लिए क्या होगा और जमा उलाइका, मुज़क्कर के लिए ज़ालिका उलाइका। तिलका ये आयात, आयतें हैं, निशानियां हैं। आयात का वाहिद आयत अल किताब, किताब की यानी कुरान मजीद की। वल्लज़ी उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिका अल हक़्क़ु, वल्लज़ी और वो चीज, अल्लज़ी क्या है? इसम मौसूला है। वल्लज़ी और वो चीज, उन्ज़िला कौन सा फेल है? उन्ज़िला माज़ी मजहूल है। उन्ज़िला जो नाज़िल की गई, इलैका तेरी तरफ यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, मिन रब्बिका तेरे रब की तरफ से, अल हक़्क़ु हक है। यहाँ बड़ी वज़ाहत के साथ ये बात मौजूद है इस आयत में कि कुरान को अलग कर दिया गया आयातुल किताब, कि ये आयतें जो हम पढ़ रहे हैं ये कुरान मजीद की हैं। वल्लज़ी उन्ज़िला इलैका, और वो चीज जो नाज़िल की गई तेरी तरफ, कुरान भी नाज़िल किया गया है अल्लाह की तरफ से, लेकिन कुरान के अलावा वाव इस्तेमाल करके उसमें कुछ इजाफा भी कर दिया गया और बता दिया गया कि कुरान के अलावा भी कुछ नाज़िल किया गया है। वल्लज़ी उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिका, ये आयतें हैं कुरान मजीद की, और वो चीज जो नाज़िल की गई तेरी तरफ, तेरे रब की तरफ से, वो हक है। दोनों चीजें हक है, दोनों चीजें हक है। एक तो किताब जिसकी ये आयतें हैं जिनको हम पढ़ रहे हैं, और वो चीज जो तेरे रब की तरफ से नाज़िल की गई, वो क्या है? वो हदीस है। हदीस जो है दीन के मामले में, ये बात खुद कुरान मजीद ने इरशाद फरमा दी कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही यूहा। दीन के मामले में जो भी बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं वो अल्लाह ताला की वाहिश के ऐन मुताबिक। और जाहिर है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुरान होता था, कुरान की वाही होती थी, तो वाज़ेह तौर पे बताया करते थे। बल्कि एक मौके पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को इस बात से मना फरमा दिया कि मैं जो कुरान मजीद की आयतें तुम्हें बता के उनकी तफसीर करता हूँ, दोनों को इकट्ठा ना लिखा करो, ताकि कहीं दोनों में गड़बड़ ना हो जाए और कुरान मजीद के साथ उसकी वजाहत या तफसीर या हदीस जो है वो मिल ना जाए। लिहाजा फरमाया कि कुरान मजीद की किताबत अलग करो और जो उसकी तफसीर या तशरीह मैं तुम्हें बताता हूँ उसकी तफसीर अलग करो। कुरान मजीद के अल्फाज अल्लाह ताला की तरफ से है, लेकिन हदीस जो है उसमें अल्फाज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, मफहूम जो है वो अल्लाह ताला का, लेकिन उनकी शरई हैसियत बिल्कुल वैसी ही है। मिन रब्बिका अल हक़्क़ु, हक है वैसे ही वो हक है वही या हदीस जैसा हक कुरान मजीद है। जिस दर्जे का सच कुरान मजीद है उसी दर्जे की हदीस भी हक है। कानूनी एतबार से, शरई मुकाम और शरई मर्तबे के हिसाब से कुरान और हदीस में कतन कोई फर्क नहीं है। कुरान मजीद जिस तरह कानून का दर्जा रखता है वैसे ही हदीस जो है वो कानून का दर्जा रखती है। ये अलग बात है कि मुख्तलिफ अहादीस जो है
انہیں سامنے رکھ کے مسائل کو مستنبط کرنا ہر آدمی کے پاس کی بات نہیں ہے، وہ کام علماء کرتے ہیں، لیکن یہ بات بہرحال اللہ تعالیٰ نے خود طے کر دی ہے کہ یہ قرآن مجید بھی اسی طرح کا حق ہے، یا یہ وحی اس کے علاوہ جو ہے وہ بھی اسی طرح کی حق ہے جیسا کہ قرآن مجید حق ہے۔ قرآن مجید نے غیر شادی شدہ زانی کو 100 کوڑے مارنے کا حکم بتایا ہے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی شدہ زانی کو سنسار کرنے کا حکم جاری فرمایا ہے۔ قانونی اعتبار سے قرآن مجید کا حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک دونوں ایک درجے کے، جو قانونی حیثیت غیر شادی شدہ زانی کو 100 کوڑے مارنے کا ہے، وہی قانونی حیثیت شادی شدہ زانی کو سنسار کرنے کا ہے۔ دونوں میں قطعاً کوئی فرق نہیں ہے، خواہ ایک وہ حدیث میں آیا ہے دوسرا قرآن میں آیا ہے۔ قرآن مجید کو ریشم نے حرام قرار نہیں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ مرد جو ہے وہ ریشم نہ پہنے، اور یہ حکم اسی درجے کا ہے جس درجے کا حکم کوئی بھی قرآن مجید میں دیا گیا۔ سونا پہننا مردوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے، قرآن مجید میں یہ نہیں ہے کہ سونا مرد نہ پہنے، لیکن اس کی قانونی حیثیت بالکل وہی ہے جو قرآن مجید کے کسی بھی حکم کی۔ قرآن مجید میں مچھلی کو حلال قرار نہیں دیا گیا کہیں بھی، وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت مبارک سے اس کو حلال قرار دیا گیا ہے، لہٰذا وہ حلال ہے، جبکہ حلال اور حرام کا اختیار جو ہے وہ صرف اللہ کو، جائز ناجائز حلال اور حرام کے تعین کا اختیار جو ہے وہ اللہ یا اللہ کے رسول کو اللہ کی ہدایت کے مطابق۔ یہاں یہ بات اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دی کہ جو کتاب ہم نے نازل کی ہے تمہاری طرف اور اس کے علاوہ انزل الیک من ربک، جو بھی تیری طرف تیرے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، الحق کو، وہ دونوں حق اور دونوں ایک ہی درجے کے حق ہے۔ کسی کو یہ گمان نہیں ہونا چاہیے جی یہ تو بات حدیث کی ہے، خیر میرا اس کی کوئی بات نہیں ہے۔ اب بعض لوگ اس وجہ سے پرواہ نہیں کرتے کسی حکم کی کہ ٹخنوں سے اونچی رکھنا شلوار جو ہے حدیث میں ہے قرآن میں تو نہیں ہے، یا عذاب قبر کی جو وعید ہے یا خبر ہے وہ تو حدیثوں میں ہے، قرآن سے نکال کے دکھائیے۔ قرآن مجید میں بھی بہت سی آیتوں سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے، لیکن اگر قرآن مجید میں نہ آئی ہو تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جو ہے وہ ان تمام معاملات میں، شریعت کے تمام معاملات میں قرآن مجید کے برابر ہے۔ یہ فرق کرنا ہی غلط ہے سرے سے، یہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے۔ کتنے ہی قرآن مجید کے احکام ایسے ہیں جنہیں حدیث کے بغیر سمجھا ہی نہیں جا سکتا، اور بعض معاملات میں تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو فیصلے ہیں انہیں فرما دیا کہ میں نے کتاب اللہ کے بارے مطابق فیصلہ کیا۔ ایک آدمی کے ہاں ایک لڑکا غلام کام کرتا تھا، نوکر کام کرتا تھا، اس نوکر نے اس آدمی کی بیوی سے بدکاری کی۔ اس لڑکے کا جو باپ تھا اس نے مفاہمت کرنے کے لیے اس بیوی کے شوہر سے یہ بات طے کی کہ 100 بکریاں تم لے لو، اور اس سے افہام و تفہیم کر لی کہ جو بھی کچھ ہوا ہے اسے درگزر کرو۔ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں تمہارے اس مقدمے کا کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ حکم دیا کہ یہ جو بکریاں تم نے لی ہیں 100 یہ واپس کرو۔ زنا یا بدکاری جو ہے یہ رضا کا معاملہ نہیں ہے کہ کسی بھی کاروباری انداز میں تم آپس میں رضامندی کر لو، 100 بکریوں سے زنا جائز ہو گیا، یا 100 یا 1000 روپیہ دے کے زنا کر لیا جائے تو اس کی اجازت مل جاتی ہے، یہ رضاکاری کا معاملہ نہیں ہے، یہ واپس کرو۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جس آدمی نے زنا کیا ہے اسے سنسار کیا جائے گا، لہذا فرمایا کہ اگر یہ شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار کیا جائے گا، غیر شادی شدہ ہے تو اس کو کوڑے مارے جائیں اور 3 سال کی دلاوطن کیا جائے۔ اس فیصلے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ میں تمہارے اس مقدمے کا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق کروں گا، حالانکہ وہ فیصلہ یا مقدمہ جو ہے کہیں بھی کتاب اللہ میں اس کا ذکر نہیں۔ اور پھر کتنی ہی احادیث ایسی ہیں جنہیں ہم احادیث قدسی کہتے ہیں، جن کا مطلب ہی یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا نام لے کے یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے میرے رب نے یہ بات بتائی ہے۔ ایران سے ایک وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے بیٹھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف پھیر لیا۔ وہ لوگ دوسری طرف آگے بیٹھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ جب انہیں یہ بات محسوس ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری ملاقات سے ناگواری محسوس ہوئی ہے تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو میرے رب نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے، تمہیں یہ کس نے حکم دیا ہے کہ تم داڑھی بناؤ؟ تو انہوں نے کہا جی ہمیں ہمارے رب نے حکم دیا ہے، جس سے مراد یہ تھی
کہ ہمارے بادشاہ کا یہ قانون ہے یا ہمارے بادشاہ کا طریقہ ہے یہ کہ وہ داڑھی مڑاتا ہے لہذا ہم بھی مڑاتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں داڑھی رکھوں. اسی طرح بے شمار احادیث ایسی ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرماتے ہیں کہ میرے رب نے یہ بات یوں فرمائی ہے انفق کہ اللہ فرماتا ہے کہ تو اے بندے تو خرچ کر، ینفق تجھ پہ خرچ کیا جائے گا، یہ تو میری راہ میں خرچ کر میں تجھے اور بھی دوں گا. بہت سی احادیث ایسی ہیں جن میں براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت فرماتے ہیں، جس کا مطلب یہی ہے کہ ایک تو یہ کتاب یہ قرآن جو ہے یہ بھی حق ہے اور تمہاری طرف بذریعہ وحی نازل کیا گیا ہے. اس میں جواب تھا ان کافروں کا جو یہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کو تصنیف فرما رہے. اور دوسری بات یہ واضح فرما دی کہ اس قرآن مجید کی آیتوں کے علاوہ بھی کچھ وحی ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں جو کہ حق ہے اسی درجے کی جس درجے کا حق قرآن مجید. لہذا شریعت کے احکام کے معاملے میں قرآن اور حدیث میں فرق نہیں کرنا چاہیے، دونوں کا درجہ ایک جیسا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ولیکن اور لیکن اکثر الناس سے بیشتر لوگ لا یؤمنون. کون سا فعل لا یؤمنون؟ مضارع منفی ہے اور صیغہ جمع مذکر غائب کا. لا یؤمنون نہیں ایمان لاتے نہیں مانتے، یعنی یہ کتاب اور اس کے علاوہ جو سنت ہے یہ دونوں ہی حق ہیں، دونوں ہی اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن بیشتر لوگ اسے مانتے نہیں. آگے پھر اس قرآن کو اور سنت کو وحی تسلیم کرانے کے لیے دلائل دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ یہ قرآن مجید کیوں حق ہے. اللہ الذی رفع السماوات، اللہ وہ ذات رفع، کون سا فعل رفع؟ ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. رفع جس نے بلند کیا، سماوات آسمانوں کو، جس نے بلند کیا آسمانوں کو، بغیر آمدن، آمد کا واحد کیا ہے؟ عمود. عمود کا معنی ستون، عمود کا جمع ہے عمد. بغیر ستونوں کے بلند کیا آسمانوں کو. ترونہا، ترون کون سا فعل ہے؟ ترون مضارع ہے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. ترون تم دیکھتے ہو، ہاں اس کو، ہاں کی ضمیر ستون کی طرف، ستون. اس کا معنی یوں بنے گا اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستونوں کے جنہیں تم دیکھ سکو. یعنی دوسرے لفظوں میں معنی یہ ہے یا مفہوم یا جنہیں تم نہیں دیکھ پاتے. یہ تم دیکھتے ہو کہ اللہ نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستونوں کے. ترونہا اس کو دیکھتے ہو تم نہیں، ستونوں کو تم دیکھ رہے ہو کہ نہیں ہے؟ تم دیکھ رہے ہو کہ ستون نہیں ہے، تم دیکھ رہے ہو کہ آسمان کو بلند کیا ہے بغیر ستونوں کے. یہ چیز تم دیکھ رہے ہو کہ ستون نہیں ہے اس میں. یہ ایک بہت بڑی دلیل دی ہے اللہ تعالیٰ نے توحید کے بارے میں بھی اور اس بارے میں بھی کہ میں نے یہ اپنی قدرت سے اور اپنے کامل علم کی بنیاد پر وحی نازل فرمائی ہے. اور اس کے آگے باقی دلائل بھی ہیں. ثم استوى علی العرش، ثم پھر استوى وہ جلوہ فرما ہوا بیٹھا، علی العرش عرش کے اوپر. اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر جلوہ فرما ہوا. یہ بہت جگہ پہ قرآن مجید میں آیت آئی ہے جس سے یہ بات کھل کے واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پہ جلوہ فرما ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ہر جگہ پہ یا ہر چیز میں موجود نہیں. یہ عقیدہ بڑا ہی گمراہ کن اور بڑا ہی مشرکانہ ہے کہ اللہ کی ذات ہر جگہ پہ موجود ہے. اللہ کی ذات کا ہر جگہ پہ موجود ہونا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں بہت بڑی گستاخی ہے. ایک چیز جو ہر جگہ موجود ہے وہ اگر کسی کو دیکھ رہی ہے یا کسی کو جانتی ہے تو اس میں تو کوئی تعجب والی بات ہی نہیں ہے. جو آدمی یہاں بیٹھا ہے وہ تو ساری چیزوں کو یہاں دیکھ رہا ہے. تعجب والی بات تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ جلوہ فرما ہے اور عرش پہ بیٹھے ہوئے ساتوں آسمانوں کے نیچے اگر پتھر کے اندر کوئی کیڑا ہے تو اس کو بھی اللہ جانتے ہیں. اللہ کا علم اور اللہ کی قدرت جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے. اللہ کی ذات ہر جگہ موجود نہیں. یہ صوفیاء کا عقیدہ ہے اور بڑا ہی گمراہ کن ہے کہ اللہ کی ذات ہر جگہ پہ اور ہر چیز میں موجود ہے. اور اسے ہی وہ وحدت الوجود کا نام دیتے ہیں یا حلول کا نام دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہر چیز میں، حجر میں، شجر میں
اور یہ جو ہندو لوگ بت بناتے ہیں یا جو بھی بتوں کو پوجتے ہیں یا سورج کو یا چاند کو یا دیوتاؤں کو یا تاروں کو، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا مظہر ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات ان چیزوں میں موجود ہے، جبکہ یہ عقیدہ قرآن مجید سے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ بڑا اس بارے میں واضح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی وہ یہی تھی کہ یہ چاند ستارے معبود ہیں، ان میں اللہ کی ذات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ عرش پہ جلوہ فرما ہے، اور عرش پہ جلوہ فرما ہوتے ہوئے ساری کائنات پہ اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کا اختیار جو ہے وہ محیط ہے، اس کو گھیرے ہوئے، اور بہت سی احادیث جو ہیں ان سے یہ بات واضح ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ یہ حدیث بڑی معروف ہے کہ جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان اول پہ تشریف لاتے ہیں اور خود یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ہے کوئی آدمی جو اپنے گناہوں کی توبہ چاہے میں اس کے گناہ معاف کروں، اگر کوئی آدمی بیمار ہے تو میں اسے صحت دوں، اگر کوئی آدمی بے اولاد ہے یا رزق کا خواہش مند ہے تو میں اسے اولاد یا رزق عطا فرماؤں۔ عرش سے آسمان اول پہ تشریف لانے والی حدیث بالکل صحیح ہے، اور اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ہمیں اس پہ اسی طرح منوان ایمان لانا چاہیے، لیکن وہ کیفیت کیا ہے اس کے بارے میں سوچنا نہیں چاہیے، نہ ہی اس کے بارے میں کوئی توضیح احادیث میں آئی ہے اور نہ ہی کسی آدمی نے کی ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو وہ کفر کا ارتکاب کرے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بہت سے لوگوں نے ٹھوکر کھائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا معاملہ جو ہے وہ اس لحاظ سے نازک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جتنا کچھ ہمیں قرآن یا حدیث سے معلوم ہوتا ہے صرف اسی پہ ایمان لانے کا ہمیں حکم ہے، اس سے زیادہ کے بارے میں سوچنے کا حکم بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کی پنڈلی مبارک ہے، اللہ تعالیٰ کا چہرہ مبارک ہے، اللہ تعالیٰ بصیر ہیں، آنکھوں سے دیکھنے والے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، لیکن ان کی کیفیت کیا ہے یا کیسی ہیں اس کے بارے میں ہمیں سوچنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ہم اس بات کے پابند ہیں کہ ان باتوں پہ ایمان لائیں۔ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے اور اس عرش پہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کا اختیار جو ہے وہ پوری کائنات پہ حاوی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود نہیں، اس پہ ایمان لانا چاہیے، اور اس سے زیادہ اگر کبھی خیال آئے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر کبھی خیال اس طرح کا آئے کہ ہمیں تو اللہ نے پیدا کیا، اللہ کو کس نے پیدا کیا، تو فرمایا کہ فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اس لیے کہ یہ وسوسہ یا یہ خیال شیطانی ہے، شیطان کی طرف سے ہے، لہذا شیطان مردود سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اس کے وسوسے انسان کو آئیں۔ ایک دوسری حدیث میں الفاظ یہ بھی ہیں آمنت باللہ و رسولہ، یہ الفاظ کہے جائیں، یا پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھائے۔ فرمایا کہ ثم استوى علی العرش، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ عرش پہ جلوہ فرما ہوئے۔ وسخر الشمس والقمر، سخرا اور مسخر کیا، مطیع کیا، تابع دار بنایا، شمس کو والقمر اور چاند کو، سورج اور چاند کی ڈیوٹی لگا دی کہ سورج نے اپنا مدار 365 دنوں میں مکمل کرنا ہے، اور چاند نے اپنا مدار ایک مہینے کے اندر پورا کرنا ہے، اور جب سے کائنات بنی ہے جب تک کائنات باقی رہے گی سورج بھی اپنا فرض پورا کرتا رہے گا۔ مسخر ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان بردار اور اللہ تعالیٰ کی تابع داری میں لگا ہوا ہے، اور اسی طرح چاند بھی اللہ کی فرمان برداری اور اللہ کی تابع داری میں لگا ہوا ہے۔ کلن، ہر ایک، یجری، کون سا فعل ہے؟ یجری مضارع ہے، بعض مذکر غائب کا صیغہ ہے، یجری جاری ہے، چلتا ہے، یجری لاجل مسمى، اجل کا معنی وقت ہے، اگرچہ اجل کے مفہوم میں بھی مقرر وقت ہی ہے، لیکن ساتھ مسمى کہہ کے اس کو مزید تاکید کر دی گئی کہ ہر ایک مقرر وقت کے لیے اپنے اپنے مدار میں اپنے اپنے راستے پہ چل رہا ہے، ایک وقت مقرر کے لیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت مقرر جب آ جائے گا تو یہ سورج، چاند، آسمان سارے کے سارے اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت تک کے لیے بنائے ہیں، جب قیامت قائم ہو جائے گی تو یہ تارے اور سورج اور چاند اور زمین اور آسمان سارے کے سارے ختم کر دیے جائیں گے، پھر جنت اور جہنم باقی رہ جائے گی۔ یدبر الامر، یدبرو کون سا فعل ہے؟ یدبرو مضارع ہے، بعض مذکر غائب کا صیغہ ہے، یدبرو وہ تدبیر کرتا ہے،
امرا ہر کام کی، ہر معاملے کی، یفصل الآیات، یفصلو کون سا فعل ہے؟ یفصلو مضارع ہے، بعد مذکر غائب کا صیغہ، یفصلو وہ بیان کرتا ہے، کھول کر بیان کرتا ہے آیات، آیتوں کو، لعلکم تاکہ تم لوگ بلقاء، لقاء کا معنی ملاقات کرنا، ملنا، بلقاء ربکم تم اپنے رب کی ملاقات کو، تو کے نون کون سا فعل ہے؟ تو کے نون مضارع ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تو کے نون تم لوگ یقین کر لو اللہ سے ملاقات کا، تم لوگ یقین کر لو اللہ سے ملاقات کا۔ اب ان آیتوں میں اللہ سے ملاقات آخرت کا اللہ تعالیٰ نے ثبوت پیش کیا ان آیتوں سے۔ جو لوگ اس بات پہ یقین نہیں رکھتے کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور اللہ کے حضور پیش ہوں گے اور اپنے اعمال کی جواب دہی کریں گے، ان کے لیے کیسے ثبوت ہے ان آیتوں میں کہ آسمان کو بلند کر دیا، سورج اور چاند بنائے جو اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ عرش پہ جلوہ فرما ہے، ان سے آخرت کا ثبوت کیسے ہوا؟ آخرت کا ثبوت اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں سے دیا ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اتنا بڑا آسمان جس کی پیمائش تم کر ہی نہیں سکتے، بغیر ستونوں کے اس کا بیلنس قائم کر دینا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ 12-14 میٹر کا چھت ہو، انسان اس کا بیلنس کرنے میں اسے کتنی دقت پیش آتی ہے، ایک ستون یہاں ہونا چاہیے، ایک یہاں ہونا چاہیے، ورنہ ادھر سے ٹیڑھا ہو جائے گا، ادھر سے گر جائے گا، یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا۔ اس میں انسان کتنا سریا استعمال کرتا ہے، سیمنٹ استعمال کرتا ہے، سب کچھ ہے، اور کتنا مسلسل چھت ہوتا ہے، 13-14 میٹر یا 15-20 یا بڑے بڑے چھت بھی اگر بنائے جائیں، محلات بنائے جائیں یا گسر بنائے جائیں، کتنا 100 میٹر کا کچھ چھت دیکھا آپ نے۔ چھوڑا ہے چھت بنانے کے لیے انسان کو کتنی دو کرنی پڑتی ہے، کتنا حساب لگانا پڑتا ہے، کتنا کچھ کیلکولیٹ کرنا پڑتا ہے کہ سیمنٹ اور اس ریشو کا ہونا چاہیے، سیمنٹ اور بجری وغیرہ، اتنا اس میں سریا ڈلنا چاہیے، اتنی ستون ہونے چاہیے، تب یہ چھت کھڑا رہ سکے گا، ورنہ یہ گر جائے گا چھت۔ اور اگر کوئی انسان ساری زندگی یہ نہ سوچے کہ اتنا بڑا چھت جو اللہ نے بنا دیا ہے، جس کی پیمائش کرنا ہی کسی کے بس کی بات نہیں، کہیں اس میں ستون نہیں ہے، کہیں سے اس کو سہارا نہیں دیا گیا، آخر اس کا بیلنس قائم کرنے والی کوئی ذات ہے یا نہیں ہے؟ اتنے بڑے ستون آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ستونوں کے اس کا بیلنس مقرر کر کے اس کو ٹھہرا رکھا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کا کتنا بڑا ثبوت ہے۔ اسی طرح تو سورج کو اور چاند کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جتنے وقت کے لیے اسے مدار میں جس رفتار سے گھومنے کا حکم دیا ہے، شروع دن سے لے کر اسی رفتار سے 1 سیکنڈ کا جو ہے کمی بیشی سورج نہیں کرتا کہ یہاں تو اس حصے میں جلدی سے گھوم جائے اور اگلے حصے میں آہستہ ہو جائے، یا اپنے مدار سے ذرا ہٹ کے تھوڑا اس مدار کو چھوٹا کر دے یا اس مدار کو بڑا کر لے۔ جہاں جو ڈیوٹی، جس طرح سے ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے، یہ بڑے جتنا آپ سوچیں گے، اور اس معاملے میں تو میں کہتا ہوں کہ لوگوں کو سائنس کا علم پڑھنا چاہیے، اپنے بچوں کو سائنس پڑھاؤ تاکہ انہیں پتہ چلے کہ یہ کائنات جو ہے اس کے نظام کو بنانے والی کوئی ذات ہے، اور کتنی حکیم ہے وہ ذات جس نے ان چیزوں کو اس طرح سے ایڈجسٹ کیا ہے۔ ہمارے سائنس کے چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے ہیں، اللہ انہیں ایڈجسٹ کرنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اور ان کے معمولی سے سکرو آگے پیچھے ہو جاتے ہیں تو سارے کا سارا نظام ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ گاڑیوں کے معاملے آپ جانتے ہیں، گاڑی کی اوریجنل چیز اس میں نہ لگے، معمولی سا اس کو آگے پیچھے کر دے تو سارے کا سارا انجن جو ہے وہ ناکارہ ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتی ہے گاڑی۔ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں کتنی ہی چیزیں اپنے آپ کام کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے مسخر کر رکھا ہے انہیں، اور پھر صرف یہی نہیں کہ وہ اپنا کام کر رہے ہیں، بلکہ کبھی کسی آدمی نے یہ سوچا یہ سورج جو ہے یہ بے مقصد بنایا ہے اللہ نے، اس کے تو ہزاروں مقاصد جو ہیں وہ اندھا بھی جانتا ہے کہ سورج کو اللہ نے بے مقصد نہیں بنایا۔ کبھی کسی آدمی نے یہ کہا کہ یہ چاند تو بے مقصد ہے، اس کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے اس کائنات میں، اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ یا کبھی کسی آدمی نے یہ کہا ہو کہ یہ ستارے جو اللہ نے بنائے ہیں ان کا تو کوئی مقصد نہیں ہے، یہ تو بالکل بے مقصد۔ اس سے دونوں یہ باتیں ثابت ہو جاتی ہیں، ایک تو یہ بات کہ جس ذات نے اتنا بڑا آسمان اور اتنے بڑے چاند اور ستارے اور سورج بنا دیا جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پل بھر بھی ادھر ادھر نہیں ہوتے، نہ وقت کے لحاظ سے، نہ اپنے راستے اور مدار کے لحاظ سے، نہ جو باقی ان کے مقاصد ہیں ان کے اعتبار سے۔ اب یہ زراعت کے پیشے میں جو حضرات ہیں ان سے پوچھئے کہ سورج جو ہے یہ جس حساب سے حدت اور گرمی چاہیے زمین پہ فصلوں کو،
کتنی ٹھیک ٹھیک وحدت مہیا کرتا ہے۔ اگر یہی سورج تھوڑا اور آگے آ جاتا تو ہر شے کو جلا کے رکھ دیتا، فصلوں کے پیدا ہونے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا۔ اور اگر تھوڑا اس سے آگے چلا جاتا جس مدار پہ اس وقت ہے تو اس دنیا میں سردی سردی ہوتی، گرمی کا سفر ہی ختم ہو جاتا۔ اور یہ سارا حکیمانہ نظام جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے علم اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی حکمت جو ہے وہ کار فرما نظر نہیں آ رہی۔ اگر یہ سارا اللہ کا نظام جو ہے اس پہ اللہ قادر ہے کہ اتنا بڑا آسمان اللہ بغیر ستونوں میں کھڑا کر سکتا ہے، اور اتنا بڑا سورج اور اتنا بڑا چاند اللہ تعالیٰ بنا سکتا ہے جو اللہ کا فرما برداری میں ہر وقت لگے ہوئے ہیں، اللہ اس بات پہ قادر کیوں نہیں کہ ایک چھوٹا سا 3-4 فٹ کا انسان مر جائے تو دوبارہ اسے بنا سکے؟ جس اللہ نے یہ سارا نظام سنبھالا ہوا ہے اور اس کی حکمت جو ہے وہ اس پہ اس قدر غالب ہے، ایک ایک چیز ٹھیک ٹھیک اپنے مقاصد کے مطابق کام کر رہی ہے، ذرا بھی ادھر ادھر نہیں ہوتی۔ آخر اس اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ یہ انسان مر جائے تو 1000 سال بعد، 10,000 سال بعد، لاکھ سال بعد، کروڑ سالوں کے بعد اس انسان کو دوبارہ اللہ پیدا کر لے؟ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی اس سے ثابت ہو جاتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی یہ ساری چیزیں ایک خاص حکمت کے تحت بنائی گئی ہیں تو پھر آخر انسان ہی کیوں بے مقصد؟ سورج تو مقصد کے لیے بنایا گیا، انسان کی زندگی اس سے وابستہ ہے۔ چاند تو ایک مقصد کے لیے بنایا گیا کہ اس انسان کی زندگی اس سے وابستہ ہے۔ تارے تو ایک مقصد کے لیے بنایا گیا کہ اس سے انسانوں کی زندگی وابستہ ہے۔ آسمان اور زمین تو ایک مقصد کے لیے بنایا گیا کہ اس سے انسان کی زندگی وابستہ ہے۔ تو پھر آخر انسان ہی کیوں اللہ نے ایسی چیز پیدا کر دی جو بالکل بے مقصد ہے، جس سے کچھ پوچھا جانا نہیں، جس کے لیے کوئی عذاب نہیں، جس کے لیے کوئی انعام نہیں، جس کے لیے کوئی جزا نہیں، جس کے لیے کوئی سزا نہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کا ذکر ارشاد فرمانے کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم یہ آیتیں کھول کھول کے اس لیے بیان کر رہے ہیں لعلکم بلقاء ربکم توقنون، کہ تمہیں یقین آ جائے اپنے رب سے ملاقات کا کہ جو رب ان ساری چیزوں کے کرنے پہ غالب ہے اور اسے یہ قدرت حاصل ہے کہ وہ اتنے بڑے بڑے کام کائنات کے سنبھالے ہوئے ہے، کر سکتا ہے، تو انسان کو دوبارہ پیدا کیوں نہیں کرے گا؟ اور جس طرح ہر چیز اللہ تعالیٰ نے با مقصد بنائی ہے اس کائنات کی، اسی طرح انسان کوئی بے مقصد نہیں بنایا کہ بس مر گیا تو مٹی میں ختم ہو گیا، اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي، اور وہ اللہ ہی ہے، مد الارض، مدہ کا معنی بچھانا، کھینچنا بھی ہے مد کا معنی، اور اسی سے بچھانا ہے۔ مد الف کے اوپر مد جو ہے اسے اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو کھینچا جاتا ہے۔ مد الارض، جس نے بچھایا زمین کو، وجعل فیہا رواسیا، جعل اور بنایا، فیہا اس زمین میں، رواسیا، وہ کیا ہے رواسیا کا؟ روسیا، روسیا پہاڑ کو کہتے ہیں، رواس اس کی جمع ہے، پہاڑوں کو گاڑا زمین میں، وانہارن، اور نہریں بہائی یا نہریں چلائی زمین میں۔ اب پہلے تو آسمان کی جو آسمان کے نظام کی چیزیں تھیں ان کا ذکر اللہ نے فرمایا پہلی آیت میں، اب دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ زمین اور جو اس سے متعلقہ چیزیں ہیں ان کا ذکر ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ نے ہی زمین کو بچھایا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ کرۂ ارضی جو ہے، یہ تھوڑا سا انسان اگر سوچے تو انسان مجبور ہو جاتا ہے اس چیز کو تسلیم کرنے پہ کہ اس نظام پہ بڑے زبردست حکمت سے کام کیا گیا ہے، اور اس کو بنانے والا، اسے کنٹرول کرنے والا بڑی ہی حکیم ذات ہے۔ اب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ زمین جو ہے وہ اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے، اور ایک طرح کی گردش نہیں بلکہ دو طرح کی گردش ہے۔ ایک گردش تو انسان کی زمین کی اپنے محور کے گرد ہے، اور دوسری گردش جو ہے وہ سورج کے گرد ہے۔ اب دیکھیے کہ اس گردش کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کو کس طریقے سے اس زمین کے اوپر قابل بنایا ہے، ورنہ تو انسان ہر وقت اچکولے ہی کھاتا رہے اگر وہ گردش ہمیں محسوس ہوتی ہو۔ لیکن کتنی بڑی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس گردش کے ساتھ دن رات کا چھانا اور دن رات کا آنا، دن رات کا بننا، موسموں کا آنا جانا، یہ ساری چیزیں وابستہ ہیں اسی گردش کے ساتھ، اور وہ زمین اپنا کام کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کا حکم یہ ہے کہ انسانوں کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، انسان جو ہے وہ اس پہ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور کبھی کسی نے محسوس نہیں کیا کہ زمین جو ہے وہ گردش کر رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی حکمت سے کام ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا کتنا کامل علم ہے جس کے تحت یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ اور پھر اس زمین میں جو چیزیں انسان کی زندگی کے لیے ضروری تھیں وہ بھی رکھی، کہ پہاڑ رکھے ہم نے جن سے موسموں کا تغیر و تبدل وابستہ ہے، جن میں بہت سے دوسرے فوائد ہیں کہ انسان کو بہت سی دانتیں اور دوسری چیزیں زمین سے
हासिल होने वाली मिलती हैं, और फिर नहरें जो हैं वो आबपाशी के लिए और इंसान की दूसरी जरूरियात मुहैया करने के लिए अल्लाह ने उसमें जारी फरमा दी। अब आप अंदाजा लगाइए कि अल्लाह ताला ने जो समुंदर, ये कुर्रा अर्दी जो है, ज़ाहिर ये मुअल्लक़ है और इसका 2/3 जो है वो पानी है। थोड़ा सा पानी अगर महफूज करना हो तो उसके लिए इंसान को टैंक बनाने पड़ते हैं, उसका किनारे बनाने पड़ते हैं। कहाँ अल्लाह ताला ने किनारे बनाए हैं या कहाँ अल्लाह ने कोई हाउस बनाया है या टैंक बनाए हैं तो समुद्रों को महफूज करने के लिए इस एक कुर्रे में किस तरह से ये सारी चीजें एडजस्ट हुई हुई। पानी कहीं बह के बाहर नहीं चला जाता कुर्रा नदी से, हालांकि 2/3 पानी है। खुश्की जो है वो अपना काम कर रही है और नहरें और समुंदर जो है वो अपना काम कर रहे हैं, और सारी चीजें इस तरह मुअल्लक हैं और इस तरह से महफूज हैं। एक सारा जो अल्लाह ताला ने निजाम बनाया हुआ है उसकी पाबंद है और अपना अपना काम कर रही है। आगे अल्लाह फरमाते हैं वमिन कुल्ली समरात, और हर तरह के फलों से जआला उसने बनाया, फीहा उसमें ज़ौजैन इस्नैन, 2 चीजें, यानी हर तरह के फलों में से अल्लाह ताला ने जोड़े जोड़े बनाए। जोड़े जोड़े से मुराद बाद मुफस्सिरीन ने यही लिया है कि हर दरख्त का एक नर है एक मादा है, हर दरख्त का एक नर है और एक मादा है, और ये भी अल्लाह के इल्म में है। बाद चीजों के नर और मादा तो साबित है, जैसे खजूर है, जो माहिर अशजार है वो इन चीजों से वाकिफ है। बाद चीजों के दरख्तों के जोड़े साबित नहीं, लेकिन अल्लाह ने जब फरमा दिया तो वो चीजें साबित हैं। अल्लाह ताला ने दरख्तों के जोड़े जोड़े पैदा फरमाए हैं। और आगे फरमाया कि युशी लैल नहार, युशी कौन सा फेल है? युशी मुजारे है, बाद में गायब का सीधा युशी, क्या माना? वो ढांपता है रात को दिन पर। अब ये सारी जो गर्दिश है हर चीज की, जमीन की गर्दिश अपनी जगह पे, सूरज की हरकत अपनी जगह पे, या चांद की और सितारों की गर्दिश जो है वो अपनी जगह पे है, इन सारी गर्दिशों को अल्लाह ताला ने इस तरह से एडजस्ट किया है, इस तरह से बनाया है कि एक वक्त अल्लाह ने रात का मुकर्रर कर रखा है, एक दिन का मुकर्रर कर रखा है, और वो भी मौसमों के एतबार से। सर्दियों में रात लंबी हो जाती है, दिन छोटा हो जाता है, गर्मियों में रात छोटी हो जाती है, दिन लंबा हो जाता है। और ये इस तरह से अल्लाह ताला ने कैलकुलेट किया है कि इंसान कितनी छोटी सी अकल है उसकी, लेकिन इसके बावजूद इंसान 10 साल 20 साल 50 साल बाद की जंतरी बनाता है, टाइम टेबल बनाता है कि आज से 10 साल बाद सूरज जो है ये फलां दिन में फलां टाइम पे तुलू होगा, और वो बिल्कुल ऐन उसी वक्त पे तुलू होता है जिस टाइम पे इंसान कैलकुलेट करता है। जिसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला का ये निजाम इतना कैलकुलेटेड है और अल्लाह ताला ने इसको इस तरीके से एडजस्ट किया है कि ये पल भर के लिए आगे पीछे नहीं होता। इंसान तो रोजाना तजर्बे करता है अल्लाह के निजाम कायनात के। ये जो हमने टाइम टेबल बना लिए हैं, बल्कि बाद लोगों ने टाइम टेबल बनाए सारी हयात के लिए, तवील मुद्दत के लिए, हजार साल के टाइम टेबल बने हुए हैं। आइंदा आने वाला 1000 साल जो है उसमें इस वक्त पे फलां दिन को सूरज जो है इस टाइम पे तुलू होगा, फलां टाइम पे गरूब होगा, और बंदे का लगाया हुआ हिसाब ठीक इस वजह से हो जाता है कि अल्लाह ने जो निजाम एडजस्ट किया है उसमें कोई कमी कोताही नहीं होती, उसमें कोई कमी बेशी वाक़ई नहीं होती। अब अंदाजा लगाइए ना कि अगर कभी 100 साल 1000 साल के बाद अल्लाह ताला शाह फरमाए कि ठीक है रात ही मुसल्लत हो जाए लोगों पे, क्या करेंगे लोग? कौन है जो रात से दिन ले आए, या उस निजाम को पलट दे, या सूरज को तुलू कर दे, या अगर मुसलसल सूरज ही तुलू हुआ रहे, इंसान को नींद का मौका ही न मिले, आराम ही न कर सके, तो फिर देखिए लोगों की और इंसानों की हालत क्या होती है। ये तो अल्लाह का बड़ा करम है कि अल्लाह ताला ने इंसानों के मिजाज और इंसानों की कुव्वत और इंसानों के जिंदगी के मुताबिक सारे मामलात इस तरह से एडजस्ट किए हैं कि सारा निजाम यूं चल रहा है कि जैसे हर चीज इंसान के ताबे, इंसान की जरूरत के हर चीज ताबे। सूरज भी इंसान की जरूरत के ताबे चल रहा है, चांद भी इंसान की जरूरत के ताबे चल रहा है, दिन और रात आते हैं इंसान की जरूरत के मुताबिक आते हैं। सारी चीजें अल्लाह ताला ने इस तरह से बना रखी है। आगे फरमाया कि इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिकौमिन यतफक्करून, इन्न फी ज़ालिका बेशक, फी ज़ालिका इसमें, ये सारे निज़ाम कायनात, खा वो जमीन से मुतल्लक हो या आसमान से मुतल्लक हो, लायात बहुत सी निशानियां हैं, लिकौमिन वास्ते लोगों के, यतफक्करून जो फिक्र करते हैं, सोच से काम लेते हैं। लेकिन यही अल्लाह ताला बार बार बात अर्शाद फरमाते हैं कि अक्सरहुम ला याकिलून। कुरान मजीद में यही बात अल्लाह ताला बार बार अर्शाद फरमाते हैं कि लोगों की अक्सरियत जो है वो बेवकूफों की और अहमकों की। बेवकूफ और अहमक ऐसे एतबार से नहीं कि वो दुनिया नहीं कमा सकते, दुनियादारी के एतबार से बड़े ज़हीन और बड़े लायक और बड़े अक्लमंद हैं। पूरी दुनिया को जंग में झोंकना चाहे तो झोंक सकते हैं,
پوری دنیا کو تباہ و برباد کرنا چاہے تو ان کے لیے اسلحہ موجود ہے، لیکن ان کے پاس اگر وقت نہیں تو صرف اس بات کے لیے وقت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس نظام پہ سوچا جائے، غور و فکر کیا جائے کہ جس زمین پہ ہم رہتے ہیں وہ زمین کس طرح سے ہمارے تابع بنائی گئی، اس زمین سے جو پھل نکلتے ہیں، جو پودے نکلتے ہیں، جو غلہ نکلتا ہے، جو درخت اگتے ہیں، وہ کیسے اگ رہے ہیں، وہ کون اگا رہا ہے، یہ سورج اور چاند جو گردش کر رہے ہیں یہ کس کے حکم کے تابع کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ جو آدمی ان چیزوں پہ نہیں سوچتا وہ بے عقل ہے، وہ احمق ہے، وہ بیوقوف ہے، خواہ دنیا کمانے میں، دنیا چلانے میں، لوگوں کو دھوکہ فریب دینے میں وہ کتنا ہی ذہین اور عقل مند کیوں نہ ہو۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وَفِي الْأَرْضِ، اور زمین میں، اب یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مثالیں ہمیں دی ہیں یا جو باتیں بتائی ہیں وہ کوئی بڑا فلسفہ نہیں ہے کے لیے اور آخرت کے لیے اور رسالت منوانے کے لیے، اپنی توحید منوانے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا نام لیا جو ہر وقت انسان اس کے ہاتھ میں ہے۔ کون آدمی ہے جس کے جو اونٹ سے نہ واقف ہو یا جو کہے جی مجھے تو اونٹ کا پتہ نہیں، اونٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ اللہ نے یہاں اونٹ کا ذکر فرمایا۔ اب اللہ بار بار آسمانوں کا ذکر فرما رہے ہیں، چاند کا، سورج کا، تاروں کا، زمین کا، پھلوں کا، درختوں کا، نہروں کا، پہاڑوں کا۔ اب کوئی آدمی اندھے سے اندھا ہو یا کوئی جاہ سے جاہ ہو، گنوار سے گنوار، اجڑ سے اجڑ آدمی ہو، وہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا مجھے تو پتہ نہیں پہاڑ کیا ہوتا ہے یا نہریں کیا ہوتی ہیں یا درخت کیا ہوتے ہیں یا پھل کیا ہوتا ہے۔ اللہ نے ساری باتیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے وہی ارشاد فرمائی ہیں جو انسان کے 24 گھنٹے کی استعمال کی چیزیں ہیں۔ کوئی دائیں ہے، کوئی بائیں ہے، کوئی آگے ہے، پیچھے ہے، اوپر ہے، نیچے ہے، انہی چیزوں میں تو انسان رستہ بستا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی چیزوں کی مثالیں دے کے فرمایا کہ انہی چیزوں کے بارے میں تم سوچو کہ یہ کس نے بنائی ہیں، یہ کس طرح کام کر رہی ہے۔ فی الارض کتاب، اور زمین میں مختلف قطعے ہیں۔ اس کا واحد کیا ہے کتاب کا؟ قطعۃن، قطعۃن واحد ہے اور قطعۃ اس کا جمع ہے۔ ٹکڑے ہیں زمین کے، متجاورات، جار کسے کہتے ہیں؟ پڑوسی کو۔ متجاورات کیا ہے؟ یہ قسم کون سا ہے؟ اس میں فاعل ہے۔ متجاورن ہمسائے والا یا پڑوسی بننے والا، متجاورن اسم فاعل ہے۔ جس طرح طالبن، طالبان، طالبون، طالبتن، طالبتان، طالبات، قانتات، سائحات، مومنات، متجاورات، یہ جمع مؤنث کا اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ متجاورات ایک دوسرے سے ملے ہوئے، ایک دوسرے سے متصل، ایک دوسرے کے ہمسائے۔ زمین کے مختلف ٹکڑے ہیں، کھیت کا ایک یہ حصہ ہے اور اس کے ساتھ ہی کھیت دوسرا ہے، اس کے ساتھ ہی تیسرا کھیت ہے، یعنی مختلف ٹکڑے ہیں، مختلف حصے ہیں زمین کے جو آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ تم کس چیز کا مشاہدہ کرتے ہو ان میں؟ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ، کسی میں انگوروں کے باغ لگے ہوئے ہیں۔ وَزَرٌ، اور دوسرا ساتھ ٹکڑا ہے جس میں کھیتی باڑی ہو رہی ہے۔ وَنَخِيلٌ، کوئی زمین کا ٹکڑا ایسا ہے جس میں کھجوریں لگی ہیں۔ سنوان وغیر سنوان، سنوان اس طرح کو کہتے ہیں جس کا جڑ ایک ہو، اوپر سے شاخیں دو ہو جائیں، جس کی جڑ ایک ہو، اوپر سے اس کے دو تنے بن جائیں۔ یہ بعض کھجوریں ایسی ہوتی ہیں جو نیچے سے ایک ہی ان کا حصہ ہوتا ہے، ایک ہی ان کا تنا ہوتا ہے، لیکن اوپر جا کے دو اس کے تنے بن جاتے ہیں، وہ سنوان ہے۔ اور غیر سنوان وہ کھجوریں ہیں جن کا ایک ہی تنا اگتا ہے اور ایک ہی تنا رہتا ہے اوپر تک۔ سنوان آپ کہہ لیجیے دو تنوں والی، اور غیر سنوان ایک تنے والی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یسقا بماء واحد، یسقا کون سا فعل ہے؟ یسقا مضارع مجہول ہے۔ سقا کا معنی پانی پلانا، ساقی پانی پلانے والے کو کہتے ہیں۔ یسقا وہ زمین سیراب کی جاتی ہے، بماء واحد ایک ہی پانی سے، نہری پانی ہے، اور اس 10 یا 12 یا 15 یا 100 کھیت ہیں، ان سب 100 کھیتوں کو ایک ہی نہر کا پانی جو ہے وہ سیراب کرتا ہے، یا ایک ہی کنویں سے سب کو پانی مل رہا ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، وَنُفَضِّلُ کون سا فعل ہے؟ نُفَضِّلُ مضارع ہے جمع متکلم کا، اور ہم فضیلت دیتے ہیں، نُفَضِّلُ ہم فضیلت دیتے ہیں، ہم ممتاز کر دیتے ہیں، بَعْضَهَا بعض پیداوار کو، عَلَى بَعْضٍ دوسری پہ، فِي الْأُكُلِ ذائقے میں، کھجوریں ہوں، انگور ہوں، باغات ہوں، غلہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان سب کو ایک ہی طرح کا پانی دیا جاتا ہے اور زمین بھی ایک ہی ہے، لیکن جب اگتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی فلاں زمین کا پھل بڑا میٹھا ہے، فلاں جو کھیت ہے اس میں جو کھجوریں پیدا ہوئی یا اس میں جو انگور پیدا ہوا
یا اس میں جو کنو یا مالٹے پیدا ہوئے وہ تو بڑے ذائقے دار ہیں، بڑے لذیذ ہیں، لیکن یہ ساتھ والا کھیت جو ہے اس میں تو بالکل ہی خراب ہے۔ اور یہ وہ باتیں ہیں جن کا مشاہدہ ہر انسان کرتا ہے۔ کتنی اللہ تعالیٰ نے سادہ اور سمپل مثالیں ہمارے سامنے رکھی ہیں اپنی توحید اور عقیدہ آخرت منوانے کے لیے، لیکن مسئلہ تو یہی ہے کہ اس قرآن مجید کو پڑھتے کتنے لوگ ہیں، یا کتنے مسلمان مطالعہ کرتے ہیں، یا کتنے مسلمان اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں تو یہی کہتا ہوں کہ انسان کو 60-70 سال کی زندگی ہے، اس میں اگر ایک مرتبہ بھی سمجھ کے قرآن پڑھ لے تو انسان کی زندگی پار ہو جائے، انسان کامیاب ہو جائے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کم از کم انسان 2-3 سال میں ایک دفعہ قرآن مجید کو مکمل کرے اچھی طرح سمجھ کے، لیکن اگر اتنا بھی نہ ہو سکتا ہو تو کم از کم 50 سال 60 سال 70 سال کی زندگی میں ایک دفعہ تو انسان سمجھ کے سارا قرآن مجید پڑھ لے، اسے پتا چلے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہمیں بھیجا ہے، کیا پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا، اور کتنی حکیمانہ باتیں اللہ نے ارشاد فرمائی ہیں اس میں، اور ساری باتیں انسان سمجھ۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، ہم نے اس قرآن کو بڑا آسان بنایا ہے۔ یعنی کتنا سال انسان پڑھتے پڑھتے محسوس کرتا ہے کہ یا اللہ تو نے کتنا انعام کیا، کتنا آسان کیا ہم سے۔ کہ قرآن مجید میں کتنی کوشش بھی ہے اور کتنی آسان اور سادہ باتیں ہیں، اور سمجھانے کا انداز اللہ کتنا شیریں ہے اور کتنا میٹھا ہے کہ دیکھو تمہارے استعمال کی چیزیں ہیں، میں نے بنائی ہیں، اور کس قدرت سے اور کتنے اچھے طریقے سے یہ کام کر رہی ہے۔ تمہاری مشاہدے کی بات ہے کہ ایک کھیت جو ہے وہ اتنا غلہ اگل رہا ہے، اور صاف زمین ہے وہ بنجر پڑی ہے، اس میں اگلتی نہیں ہے کچھ۔ ایک زمین سونا اگل رہی ہے، اور دوسری زمین کو آپ وہی پانی بھی دیتے ہیں، اس میں محنت بھی کرتے ہیں، ہل بھی چلاتے ہیں، کچھ ہوتا ہی نہیں ہے اس میں۔ ایک زمین اچھا اور میٹھا پھل پیدا کرتی ہے، اور دوسری صاف والی زمین جو ہے اس کا پھل جو ہے وہ بالکل کڑوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دوسری جگہ پہ سمندر کے پانی کی بھی دی ہے، اور جنہوں نے سمندر کا سفر کیا ہے وہ حضرات جانتے ہیں کہ کس طرح سمندر کے اندر لہریں جو ہیں وہ میٹھے اور کھارے پانی کی ساتھ ساتھ چلتی ہیں، اور پانی جو ہے وہ متجاوز نہیں ہوتا، ایک دوسرے مکس نہیں ہوتا۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی قدرت کی ہے، اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اس لیے بیان فرما رہی ہے کہ بعض اوقات ایک انسان چیزوں کو دیکھتا رہتا ہے، اس کی روٹین بن جاتی ہے، لیکن انسان غور نہیں کرتا۔ اب ہر جمعے کو ہم یہاں آتے ہیں، سال 2 سال سے آ رہے ہیں، آپ پوچھئے کہ سڑک پہ کتنے بورڈ لگے ہوئے ہیں، کتنے آدمی ہیں میں سے جو یہ جانتے ہوں گے کہ فلاں فلاں نمایاں بورڈ ہے، کبھی غور ہی نہیں کیا، ضرورت ہی نہیں پڑی۔ یہ ہمارے گرد و پیش کی مثالیں ہیں جو اللہ نے دی ہیں، لیکن کبھی غور ہی نہیں کیا ہم نے۔ یہ واقعی چیزیں ایسی ہیں، لیکن جب انسان کو احساس دلایا جائے تو واقعی انسان محسوس، ہاں بھائی واقعی یہ بات تو بالکل صحیح ہے جو لکھی ہے، انسان کی توجہ ہو جاتی ہے اس طرف۔ لیکن بنیادی بات تو یہی ہے کہ انسان پڑھے تو صحیح، انسان اس طرف آئے تو صحیح، انسان دیکھے تو صحیح کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ پتہ نہیں کتنی باتیں ہیں جن پہ انسان غور کرے اور جن پہ انسان فکر کرے یا سوچے تو انسان کو سیدھا راستہ مل جائے۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، لا یات بے شمار نشانیاں، لقوم یعقلون واسطے عقل کرنے والے لوگوں، جو لوگ عقل سے کام لینا چاہتے ہیں، جو لوگ فکر کرتے ہیں، سوچ بچار کرتے ہیں، ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں ان باتوں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے خلاصہ بتا دیا ان ساری باتوں سے، جو اللہ چیز اخذ کرنا چاہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ چیز محسوس کروانا چاہتے ہیں زمین و آسمان کے نظام سے اور پھلوں سے اور پیداوار سے اور پانی سے اور نہروں سے پہاڑوں سے، جو چیز اللہ تعالیٰ جس چیز کا نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں وہ اس آیت میں ارشاد فرما دی۔ وَإِن تعجب کون سا فعل ہے؟ مضارع کا ہے، بعض مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ سکون جو ہے وہ کس کی وجہ سے آیا ہے؟ ان کی وجہ سے۔ تعجب تھا، ان کی وجہ سے تعجب ہو گیا۔ وَإِن تعجب، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو تعجب ہے کافروں کی طرز عمل پہ، کافروں کے طرز عمل پہ اگر آپ کو تعجب ہے، فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، تو اس سے بھی زیادہ تعجب والی بات تو ان کا یہ قول ہے۔ تعجب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس بات پہ ہوتا تھا؟ ایمان نہ لانا جو ہے، یعنی اللہ کی ذات جس نے آسمان بنائے ہیں، جسے یہ مانتے ہیں اللہ نے بنایا ہے، زمین بنائی ہے، چاند اور سورج بنایا ہے، اس اللہ کو ایک ماننے کے لیے تو یہ تیار نہیں، اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کے آگے یہ سجدہ ریز ہوتے ہیں، اس اللہ کی قدرت کو تسلیم نہیں کرتے جس اللہ نے انسان کو پیدا کیا، زمین اور آسمان کا نظام اور کائنات ساری بنائی، اس اللہ کو تسلیم نہیں کرتے کہ وہ اللہ آخرت لے آئے گا، قیامت لے آئے گا، لیکن اپنی جو تراشی ہوئے فلسفے ہیں انہیں یہ تسلیم کرتے ہیں۔ اس بات پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوتا تھا کہ اگر یہ لوگ بات سمجھتے کیوں نہیں،
اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے، اللہ نے یہ نظام بنایا ہے، اللہ نے اس انسان کو بنایا ہے، اللہ اس انسان کو دوبارہ پیدا کرے گا، یہ آخرت پہ کیوں نہیں ایمان لاتے؟ تعجب کی بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عقل کہتی ہے کہ قیامت آنی چاہیے، جزا سزا کا دن آنا چاہیے. عقل یہ تسلیم کرتی ہے، عقل یہ مانتی ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوتا تھا. اللہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تعجب اگر آپ کو تعجب ہوتا ہے، لیکن اگر تعجب بھی کرنا ہے تو اس سے بھی بڑی تعجب کی بات ان کی یہ ہے، اذا كنا ترابا انا لفی خلق جدید. اس سے بھی بڑی تعجب کی بات ان کی یہ ہے، استفہام کا ہے کیا، اذا جب، کنا ہم، ترابن تراب ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، کیا استفہام کا، انا ہم لوگ، لفی خلق جدید البتہ بیچ پیدائش نئی کے، کہ جب ہم اس مٹی میں مٹی بن جائیں گے، ہماری ہڈیاں ختم ہو جائیں گی، ہمارا گوشت مٹی کھا جائے گی، ہم اس مٹی کے ذرات بن جائیں گے، ہمارے جسم کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. انا لفی خلق جدید، تو کیا پھر ہمیں اللہ نئے سرے سے پیدا کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کی بات بڑی تعجب والی ہے. تعجب تو اس بات پہ کرنا چاہیے کہ انہیں روز جزا پہ یقین کیوں نہیں آ رہا، انسان کو دوبارہ اٹھا سکتا ہے اللہ تعالیٰ. جو اللہ اس بڑے نظام کو، بڑی کائنات کو، آسمانوں کو، چاند اور سورج کو پیدا کر سکتا ہے، اور پھر پہلی دفعہ انسان کو پیدا کر سکتا ہے جب انسان کا وجود تک نہیں تھا. کتنی تعجب کی بات ہے کہ پہلی دفعہ کی پیدائش کے بارے میں تو انسان یہ سوچتا ہے جی مرد اور عورت اکٹھے ہوئے تو انسان پیدا ہوگا. چونکہ اس کا ایک سبب ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، لہٰذا ہم اس پہ بھی غور نہیں کرتے کہ پہلی دفعہ بھی تو پیدا کرنا اللہ کا کام ہے. پہلی دفعہ کی پیدائش کس انسان کے بس میں ہے؟ کوئی انسان ہے جو یہ کہے جی میں اپنی مرضی سے پیدا ہو گیا ہوں، یا کوئی باپ کہہ سکتا ہے کہ میرے اختیار میں ہے کہ بچے پیدا ہوں میرے ہاں، یا کوئی عورت یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ مجھ سے ضرور بچے پیدا ہوں. سوال یہ ہے کہ جب انسان کا وجود تک نہیں تھا، اس کے ذرات تک موجود نہیں تھے، اس وقت تو اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ انسان کو پیدا کر لے. اور جب اسی انسان کو زمین میں دفن کر دیا گیا، زمین میں دبا دیا گیا، یا اس کو جلا دیا گیا، اس کی خاک کے یا اس کے جسم کے ذرات کہیں نہ کہیں تو موجود ہیں. پھر اس میں تعجب والی کون سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ذرات سے دوبارہ انسان کو پیدا کر لے. اور اگر وہ ذرات نہ بھی ہوں تو اللہ اس بات سے پوری طرح قادر ہے کہ ان انسانوں کو دوبارہ حکم دے کہ دوبارہ تم پیدا ہو جاؤ تو انسان پیدا ہو جائے. لیکن یہ معاملہ جو ہے یہ سارا ایمان بالغیب کا ہے. یہ سارا معاملہ جو ہے یہ ایمان بالغیب کا ہے. جب انسان گمراہ ہونے پہ آتا ہے تو انہی باتوں سے گمراہ ہو جاتا ہے کہ نہیں کون پیدا ہوا ہے، پیدا ہوتے ہوئے دکھاؤ ہمیں، اور کون دکھائے پیدا ہوتے ہوئے. جب پیدا ہو گیا پھر تو اس بات کا موقع ہی نہیں رہے گا کہ انسان ایمان لے، پھر تو ایمان لانے کا موقع ختم ہو گیا. جب انسان پیدا ہوں گے دوبارہ اس وقت ایمان لانے کا وقت ختم ہو چکا ہوگا، پھر تو جزا سزا جو ہے وہ سامنے ہوگی، پھر ایمان اور یقین کا معاملہ ختم ہو جائے گا. انسان اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لے گا، فرشتے بھی ہیں، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، جزا بھی ہے، سزا بھی ہے، اللہ کی عدالت بھی ہے، سب کچھ سامنے آ جائے. وہ وقت تو اب ہی ہے کہ انسان سوچے، فکر کرے. اگر کہیں انسان کو غلط فہمی ہو رہی ہے اللہ کی ذات کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، عاقبت کے بارے میں، قبر کے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں انسان کو دھوکہ پڑا ہوا ہے، تو اس زندگی میں موقع ہے، مہلت ہے کہ انسان سوچ بچار کر کے سیدھا راستہ تلاش کرے. لیکن جب یہ دیکھ لیا کہ انسان دوبارہ پیدا ہو گئے ہیں یا ہو چکے ہیں تو پھر اس وقت تو ایمان لانے کا موقع ختم ہو چکا. اللہ نے آگے وہ بات ارشاد فرما دی، اولئک الذین کفروا بربہم، اولئک یہ وہ لوگ ہیں، الذین جو کہ کفروا انکار کیا، بربہم اپنے رب کا. یعنی یہ جو انکار کرتے ہیں قیامت کا، دوبارہ پیدا ہونے سے انکار کر رہے ہیں، وہ دراصل قیامت کا انکار نہیں کر رہے، وہ اللہ کی قدرت کا انکار کر رہے ہیں، اپنے رب سے انکار کر رہے ہیں. اللہ کی جو قدرت اس نظام کائنات میں کار فرما ہے اس کا انکار کر رہے ہیں کہ نہیں جی یہ تو اپنے آپ سے قائم ہے، صدیوں سے ایسے ہی آسمان کھڑا ہے، صدیوں سے یہ زمین ہے، اس میں بیج بوتے ہیں، تو قانون یہ ہے کہ اس بیج کو اگنا چاہیے. قانون یہ ہے کہ درخت کو اس میں پودا لگا دیا جائے تو پودا جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. قانون ایسا ہے، اللہ نے بنا دیا ہے، یا جیسے بھی ہے یہ تو چل رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں ایسے ہی ہو رہا ہے. جو آدمی اس انداز سے سوچے گا کہ یہ تو ہزاروں سال سے ایسے ہو رہا ہے اور اپنے آپ ہی ہو رہا ہے، زمین اگتی ہے، اس میں کیلشیم ہے، پوٹاشیم ہے، سوڈیم ہے، ایلومینیم ہے، آئرن ہے، لہٰذا یہ چیزیں ساری مل کے انسان پودے کی پرورش کرتی ہے. اور یہ پانی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں اس میں ہائیڈروجن ہے اور آکسیجن ہے اور اس ریشو سے بنی ہوئی ہے، لہٰذا یہ ایسے ہی چل رہا ہے. جو آدمی اس انداز سے سوچے گا اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. اس کے لیے تو وہی بات ہے جو اللہ نے فرمائی کہ
लिक़ौम याक़िलून, अकल करने वालों के लिए निशानियां हैं, जो अकल नहीं करेंगे उनके लिए निशानियां हैं, लेकिन जो सोचना चाहें या समझना चाहें उनके लिए बड़ी निशानियां हैं। लिहाजा फरमाया कि जो लोग अल्लाह की कुदरत को, अल्लाह की निशानियों को समझ नहीं रहे, दरअसल वो अल्लाह की कुदरत के मुनकर हैं। उलाइक अल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम, ये वो लोग हैं जिन्होंने कुफर किया अपने रब से। अपने रब से कुफर से मुराद ये नहीं है कि अल्लाह की जात का इनकार किया, बल्कि अल्लाह की कुदरतों का इनकार किया। अल्लाह की जात को तो मानते थे, लेकिन अल्लाह ताला की इस कुदरत से मुनकर थे कि अल्लाह ताला दोबारा इस इंसान को पैदा कर सकता है, जिसके लिए अल्लाह बार बार मिसालें दे रहे हैं, बार बार अल्लाह ताला दलाइल दे रहे हैं कि आखिर क्यों अल्लाह दोबारा पैदा नहीं कर सके। आगे अल्लाह फरमाया कि वउलाइकल अगलाल फी अनाकिहिम, उलाइका ये वो लोग हैं, अगलाल वाहिद क्या है, गल्लुन, गल का माना जंजीर, तौक या पटा, फी अनाक, अनाक का वाहिद क्या है, उनक, उनक का माना गर्दन, अनाक गर्दने। ये वो लोग हैं जिनकी गर्दनों में जंजीरें पड़ी हैं, जिनकी गर्दनों में तौक पड़े हैं, जिनकी गर्दनों में पड़ा पड़ा है किस चीज का, नेचरियत का। नेचर से ऐसा हो रहा है कि जब औरत मर्द मिलते हैं तो बच्चा पैदा होना चाहिए। नेचर में ये चीज है कि बीज डालेंगे तो जमीन से फसल उगेगी। नेचर में ये चीज है कि दरख्त जो है वो उगते हैं, या नहरें बहती हैं, या पानी जो है वो प्यास बुझाता है, खाना जो है वो इंसान की भूख मिटाता है। ये नेचर में चीज पड़ी है, फितरत में ये चीज है। नेचर प्रस्ती की जंजीरें या फिर रस्म रिवाज की जंजीरें, जी हमने तो ऐसे ही होते देखा है। हमारे यहाँ तो रस्म रिवाज ही नहीं आई, हमारे यहाँ तो रस्म रिवाज यूं ही चला आ रहा है हजारों साल से, लिहाजा हम ऐसे ही करेंगे। या हमारे तो बाप दादा ऐसे ही करते आए हैं, हमारे बाप दादा जो है वो यूं ही जिंदगी बसर करते थे, यूं ही वो मिजारों में जाते थे, यूं ही वो कब्रों में पूछते थे, यूं ही वो इमदाद मांगते थे या फरियाद रसी करते थे। अल्लाह ने फरमाया कि बाप दादा की तकलीद, रस्म रिवाज की तकलीद या मादियत प्रस्ती की तकलीद, इन चीजों का पटा पड़ा है इनकी गर्दनों में, इन चीजों के कैदी हैं ये, लिहाजा इन्हें हिदायत हासिल नहीं होगी। गौर व फिक्र करने के लिए इंसान को थोड़ा सा ज़हन आजाद करना पड़ता है। जी मेरे प्यो आख्या मैं तो नहीं मननी है, या हमारे मौलवी साहब ने मसला बता दिया, बस मौलवी साहब की जो बात है ना उससे हटना नहीं, या हमारे हजरत साहब या पीर साहब ने यूं फरमाया, बस ठीक है तुम लिए फिर कुरान हदीस को हमारे पीर साहब ने कह दिया। ये जो अल्लाह ने फरमा दिया ये बड़ी परे की बात है कि उलाइकल अगलाल फी अनाकिहिम, कि इन लोगों की गर्दनों में जंजीरें पड़ी हैं, अपने बाप दादा की तकलीद की, अपने पीरों की और अपने हजरत साहब की तकलीद की, अपने रस्म रिवाज की तकलीद की। रस्म रिवाज को छोड़ना बड़ा मुश्किल काम। आज कितने लोग ऐसे हैं जो इस्लाम की हक्कानियत को तस्लीम करते हैं, लेकिन यही कहते हैं जी बिरादरी जो है हम उसको छोड़ नहीं सकते, या बिरादरी तो हमें मार देगी, कत्ल कर देगी और हम हिंदू से मुसलमान हो जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया कि ये लोग अल्लाह की कुदरत के भी मुनकर हैं, या दूसरी वजह ये है कि ये अपने रस्म रिवाज के पैरों इतने बंधे हुए हैं उसमें, या अपने आबा अजदाद की तकलीद में इस तरह जकड़े हुए हैं, या फिर अकल के अंधेपन में ये इस तरह जकड़े हुए हैं कि ये सीधी बात की तरफ सोचने के लिए तैयार ही नहीं। वउलाइका अस्हाबुन्नार, और क़यामत के दिन ये लोग आग वाले होंगे। जो लोग अपनी फिक्र को आजाद नहीं कर सकते रस्म रिवाज से, आबा अजदाद की तकलीद से और नेचर प्रस्ती से अपने फिक्र को, अपनी अकल को आजाद नहीं कर सकते, इनका नतीजा क्या होगा? उलाइका अस्हाबुन्नार, क़यामत के दिन ये जहन्नम में जाएंगे। हिदायत हासिल करने के लिए इंसान को ये सारी जंजीरें तोड़ देनी चाहिए। हिदायत और सिरात मुस्तकीम हासिल करने के लिए इंसान को सारी जंजीरें तोड़ देनी चाहिए। माँ बाप की तकलीफ नहीं, किसी इमाम की या किसी हज़रत साहब की या पीर साहब की तकलीफ नहीं, किसी इंसान की तकलीफ नहीं, किसी दूसरे नेचर के कानून की तकलीफ नहीं, बल्कि सिर्फ कुरान और हदीस को सामने रखो, अपना दीन आजाद करके हर चीज से आजाद कर। कुरान क्या कहता है, अल्लाह का रसूल क्या कहता है, इंशाल्लाह सीधा रास्ता मिलेगा। सीधा रास्ता इसके अलावा है ही नहीं कोई। हक बात जो है कुरान में अल्लाह ताला ने सबसे पहले ये बात शाह फरमा दी, तिल्का आयात और किताब वल्लज़ी उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिकल हक। हक सिर्फ यही है, सुन्नत रसूल की और अल्लाह की किताब, सिर्फ ये दो चीजें हक हैं, उसके अलावा कोई चीज हक। हुम फीहा खालिदून, वो लोग उसमें हमेशा रहेंगे। आगे अल्लाह फरमाते हैं कि यस्ताजिलून का, यस्ताजिलून क्या है? यस्ताजिलून मुजारा है, जमा मुज़क्कर गैर का सीगा। यस्ताजिलून ये लोग जल्दी करते हैं, यस्ताजिलून का ये तो इसे जल्दी मांगते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद है बिसय्या, बुरे इंजाम को, बुरे इंजाम का मुतालबा करते हैं तो इसे, यानी अल्लाह के रसूल फरमाते थे कि अगर अल्लाह पे ईमान नहीं लाओगे, क़यामत पे ईमान नहीं लाओगे, मुझे रसूल होना नहीं मानोगे, मेरा रसूल होना,
تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، اللہ کی پکڑ ہوگی، جہنم میں ڈالے جاؤ گے۔ تو وہ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ جس عذاب کی آپ بار بار ہمیں دھمکی دیتے ہیں، جس سزا کے بارے میں ڈراتے ہیں ہمیں، وہ عذاب یا سزا لے کیوں نہیں آتے؟ ہم آپ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کا بھی انکار کرتے ہیں، عاقبت کا بھی انکار کرتے ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں، تو وہ عذاب آ کیوں نہیں جاتا؟ اللہ نے فرمایا قبل الحسنہ، قبل الحسنہ، یہ لوگ برے انجام کا مطالبہ کرتے ہیں قبل الحسنہ، جو ہم نے اچھائی کی مہلت دی ہے اس سے پہلے، بھلے وقت کی جو ہم نے مہلت دی ہے اس سے پہلے یہ برائی مانگ رہے ہیں۔ ایک بھلا وقت جو ہے، یہ بڑا بھلا وقت ہے جو زندگی اللہ نے دی ہے، یہ ایک پتہ نہیں کہ ایک دن باقی ہے یا ایک مہینہ باقی ہے یا ایک سال باقی ہے یا 10 سال باقی ہے، کسی کو پتہ نہیں۔ یہ حسنہ ہے، یہ جو مہلت ہے یہ حسنہ ہے، خواہ وہ کافر کی ہے یا مسلمان کی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ حسنہ ہے، اس کو حسنہ سمجھو۔ ایک دن کی یا ایک گھنٹے کی جو مہلت باقی ہے موت سے پہلے پہلے، وہ بھی حسنہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ وہ ہیں برے انجام سے پہلے پہلے جو ہم نے ان کو حسنہ کی مہلت دی ہے، اسے طلب کر رہے ہیں کہ وہ عذاب یا سزا یا جس کو تم ہمیں بار بار ڈراتے ہو وہ لے کیوں نہیں آتے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ بدبختوں، میں تمہیں حسنہ کی مہلت دی ہے، بھلے وقت کی مہلت دی ہے تمہیں میں نے کہ تم اس سے فائدہ اٹھا لو، اس میں کچھ فکر کرو، سوچ کرو، بچار کرو، غور کرو، شاید تمہیں سیدھا راستہ مل جائے، تم سیدھے راستے پہ آ جاؤ، شاید کوئی نیکی کی بات تمہاری زبان سے نکل جائے، شاید کوئی نیکی کا کام تم کر لو اس بھلے وقت میں۔ جو مہلت دی ہے ہم نے تمہیں بھلائی کی، خیر کے لیے، اس سے پہلے تم عذاب مانگتے ہو کہ ہم پہ عذاب آ کے نہیں جاتا۔ ابو جہل نے بیت اللہ شریف کا پردہ پکڑ کے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو پھر فمطر علینا حجارۃ من السماء، آسمانوں سے ہم پہ پتھروں کی بارش برسا دے تاکہ ان کا سچا ہونا ثابت ہو جائے اسی دنیا میں۔ کتنے بدبخت لوگ تھے، اور جب انسان مخالفت پہ آتا ہے، ضد اور عناد پہ آتا ہے تو انسان کہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ عذاب آیا تو صحیح، ایک اس وقت آیا جب اللہ کے رسول نے فرمایا بدر میں کہ جو مانگتا تھا وہ اسے پا لیا، اس وقت تو نہیں آیا، اللہ نے اس کے بعد بھی مہلت دی اس کو، لیکن اس بدبخت کے نصیب میں وہ مہلت نہیں تھی۔ اس بھلے وقت سے یا اس بھلی مہلت سے پہلے وہ برائی مانگتا رہا کہ مجھ پہ عذاب آ کیوں نہیں جاتا، یا اللہ مجھ پہ پتھروں کی بارش برسا دے۔ اللہ نے اس کے بعد بھی اس کو مہلت دی، یہ کلمے کہنے کے بعد بھی کتنا اللہ غفور رہی۔ اللہ چاہتا تو اسی وقت پتھروں کی بارش برسا کے اسے مار دیتا یا ختم کر دیتا وہی۔ اللہ نے اس کے بعد بھی اس کو مہلت دی جنگ بدر تک۔ بدر میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو کچھ مانگتا تھا اسے پا لیا۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وقد خلت من قبلہم المثلات، وقد اور تحقیق، خلت کا معنی خلا، کون سا فعل ہے یہ؟ خلت ماضی ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، خلت، اور تحقیق گزر گئی، من قبلہم ان سے پہلے، کفار مکہ سے پہلے، المثلات مسولہ عبرتناک سزا کو مسولہ کہتے ہیں، عبرتناک سزا کو مسولہ کہتے ہیں، اس کی جمع ہے مسولات۔ ان سے پہلے بہت سے واقعات گزر چکے ہیں عبرتناک سزاؤں کے، بہت سے واقعات عبرتناک سزاؤں کے گزر چکے ہیں ان سے پہلے۔ اور ابرہہ کا واقعہ جو ہے وہ تو بالکل تارا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے برکس نکال دیا پوری قوم کا، جو بیت اللہ شریف کو معاذ اللہ ڈھانا چاہتے تھے۔ اور پھر اس سے پہلے بھی بار بار اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات ارشاد فرمائے، قوم عاد تھی اور قوم سمود تھی اور شعیب علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم، جن کے گھروں سے، جن کے دیہاتوں سے، جن کے شہروں سے یہ بار بار گزرتے تھے، وہاں آنا جانا ہوتا تھا ان کے قصے کہانیاں اور ان کے واقعات بڑی اچھی طرح جانتے تھے۔ یہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی عبرتناک سزاؤں کے واقعات ان سے پہلے کتنے گزر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بات تو وہی ہے کہ کون سبق حاصل کرتا ہے، کون سبق حاصل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بات اور یہ ارشاد آج بھی اتنا ہی سچا ہے جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سچا تھا، کہ جو آدمی دیکھنا چاہے کہ ان قوموں کا حشر کیا ہوتا ہے جو اللہ کی نافرمان ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کرتا ہے انہیں، تو ہمارے سامنے تاریخ کی کتنی مثالیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ اور روس کی مثال تو ابھی اگلے دن گزری ہے، کتنی بڑی طاقت تھی، پوری دنیا کانپتی تھی اس کا نام لے کے، ڈرتے تھے ساری دنیا۔ جب افغانستان پہ قبضہ کیا روس نے تو امریکہ نے پاکستان کو مشورہ دیا کہ جو ہو چکا وہ ہو چکا، اسے بھول جاؤ، افغانستان کو آرام سے اپنے گھر میں بیٹھو، اپنے ملک کا بیڑا غرق کر لو گے۔ امریکہ کا یہ مشورہ تھا جو کہ اس وقت دوسری سپر پاور کہلاتی تھی۔ اللہ نے کس طرح ریزہ ریزہ کیا اس کو، عبرتناک سزا دی اللہ نے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی نہ سوچے تو نہ سوچے۔ انسان تو یہی کہتا ہے جی ہاں اس وقت امریکہ کی امداد تھی، عربوں کی امداد تھی، فلاں مجاہدین آ گیا، فلاں ایسے آ گیا،
انسان یہ نہیں سوچتا کہ یہ ساری منصوبہ بندی تو اللہ کی تھی. اللہ جس کے ہاتھوں جسے چاہے ذلیل کروا دے. ایک اللہ کا اپنا منصوبہ ہے، اس منصوبے کے تحت سارے کام ہوتے ہیں. جس طرح یہ چاند اور تارے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے مسخر کردہ ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں، اسی طرح یہ سارے معاملات انسانوں کے اللہ تعالیٰ کی منصوبہ بندی کے تابع ہیں. آگے فرمایا کہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ، تیرا رب بڑا ہی بخشنہار ہے لوگوں کے ساتھ. ان ربک، بے شک تیرا رب، لذو مغفرت، ذو کا معنی والا، لذو البتہ مغفرت والا ہے، للناس واسطے لوگوں. لوگ بھلے وقت سے پہلے برائی مانگتے ہیں کہ اللہ کا عذاب کیوں نہیں آ جاتا، لیکن اس کے باوجود اللہ عذاب نہیں بھیجتا. لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، معاذ اللہ کو گالیاں نکالتے ہیں، استغفر اللہ، اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی توہین کرتے ہیں. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ انتقام نہیں لیتا ان سے، اللہ مہلت دیتا ہے کہ شاید یہ بندہ اب باہر آ جائے، شاید یہ بندہ اب رجوع کر لے، شاید یہ بندہ اب فرما بردار کر لے. اللہ ظلمہم، ان کے ظلم پہ، ان کے گناہوں پہ. وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تیرا رب، لشدید العقاب، بڑے سخت عذاب والا ہے. جب اللہ عذاب دینا چاہے گا، کسی کو سزا دینا چاہے گا، تو پھر اللہ کوئی ہاتھ روکنے والا نہیں، اللہ کوئی پکڑنے والا نہیں. اور وہ قیامت کا دن ہوگا جس دن اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ غصے میں ہوں گے کہ پیغمبر جو ہیں وہ بھی اپنی ذات کے علاوہ کسی دوسرے کی بات نہیں کریں گے. رب سلم رب سلم رب سلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو پل صراط ایسا موقع ہوگا کہ جہاں انبیاء کی زبان سے بھی یہ بات نکلے گی، رب سلم، یا اللہ مجھے بچا لے. قومیں اور جو لوگ ہیں دوسرے وہ تیرے حوالے ہیں، جو مرضی ان سے کر، لیکن میری ذات کو بچا لے، رب سلم. اور وجیہ بھی جہنم قیامت کے دن لائی جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی حدیث ہے، 70,000 فرشتہ جہنم کو باغی ڈال کے لائے گا اللہ کے حضور، 70,000 فرشتہ. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جب جہنم لائی جائے گی تو جتنے بھی افضل ترین انبیاء ہیں وہ سارے کے سارے گھٹنوں کے بل گر جائیں گے اللہ کے ڈر سے اور اللہ کے خوف سے. اور ان کی زبان پہ یہی کلمات ہوں گے، رب سلم، یا اللہ ہمیں بچا لے. کوئی اللہ کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہوگا یا اللہ کو روکنے والا نہیں ہوگا. اللہ جیسی سزا کسے دینا چاہے گا اللہ دے گا. جس نے جو جرم کیا ہے، جو گناہ کیا ہے، جس نے جتنا ظلم کیا ہے، وہ انسان اپنی آنکھوں کے سامنے پا لے. یہ دنیا ہے جس پہ اللہ تعالیٰ معاملہ ایسا کر رہا ہے کہ ایک انسان ظلم کر رہا ہے، اللہ اس کو مہلت دے گا. ایک انسان اللہ کا کفر کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، اللہ کے رسول کا انکار کر رہا ہے، اللہ کے رسول کی مان اللہ توہین کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے مہلت دے رہا ہے کہ شاید یہ بندہ بن جائے، شاید یہ رجوع کر لے اللہ کی طرف. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، وَيَقُولُ، اور کہتا ہے، یہ سیغہ واحد کا سوال ہوا ہے. یقول ہو کہتا ہے، الذین کفروا، وہ شخص جس نے کفر کیا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. لولا انزل الیہ آیۃ من ربہ، لو کیوں، لا نہیں، انزل نازل کیا گیا. انزل کون سا فعل ہے؟ ماضی مجہول ہے. لولا انزل کیوں نہیں نازل کی گئی، علیہ اوپر اس کے، آیۃ کوئی نشانی، من رب ہی اس کے رب کی طرف سے. یہ کفار کا اعتراض ہے جس کا بار بار اللہ تعالیٰ نے جواب بڑا مختصر سے انداز میں فرمایا ہے. کافروں کا مطالبہ یہی تھا کہ کوئی ایسی نشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونی چاہیے جو ماورائے بشریت ہو، جس سے یہ پتہ نہ چلے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمارے ہی جیسے کوئی آدمی ہیں، بلکہ ہم سے کچھ الگ تھا. دیکھتے ہی پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے. ایسی علامت ہونی چاہیے، یہ ایسی نشانی ہونی چاہیے، اللہ کے فرشتے ساتھ ہوں جو ہمیں بھی نظر آئیں کہ ہاں واقعی یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. یا کوئی اور ایسی واضح نشانی جو ہمارے آنکھوں کے سامنے اس طرح سے نظر آئے کہ پتہ چلے یہ واقعی اللہ کا رسول ہے، یہ خود ہمارے اندر میں سے نہیں ہے. کوئی ایسی نمایاں نشانی بار بار وہ طلب کرتے کہ ایسی نشانی ہمیں دکھائے تو پھر ہم ایمان لائیں گے. انما انت منذر، اللہ تعالیٰ نے بڑا مختصر سا اس کا جواب دیا ہے کہ، اور اس میں جواب بھی بالواسطہ دیا گیا ہے. کفار کو مخاطب کر کے جواب نہیں دیا گیا، نہ ہی کفار کو اس میں مخاطب بنایا گیا ہے، بلکہ مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. انما انت منذر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو منذر ہیں. منذر کیا ہوگا؟ ڈرانا. فاعل، منذر فاعل ہے اور منذر مفعول. اگر منذر ہو تو اس کا معنی ہے ڈرایا گیا،
اور منذر ہو تو ڈرانے والا. انما انت منذر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ڈرانے والے ہیں فقط. فریضہ جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو برا وقت آنے سے پہلے برے انجام سے آگاہ کر دیں، خبردار کر دیں. اگر تم لوگ ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہارا یہ انجام ہوگا جو اس سے پہلی قوموں کا ہوا. اس سے بڑھ کے کوئی نشانی دکھانا آپ کے اختیار میں نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض اوقات اپنے دل میں یہ خواہش کرتے تھے کہ جس طرح کی یہ نشانی مانگتے ہیں، میرے دیکھتے دیکھتے ہی یا ان کے دیکھتے دیکھتے پتھر جو ہے وہ سونے کے بن جائے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مکان جو ہے وہ سونے چاندی کا ہونا چاہیے. کوئی ایسی خاص بات ہونی چاہیے جس سے یہ پتہ چلے کہ واقعی آپ اللہ کے پیغمبر ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کی دل میں خواہش کرتے کہ یا اللہ تو انہیں دکھائی دے کوئی نشانی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے سورہ اعراف میں شاید ہم پڑھ چکے ہیں یا سورہ فال یا توبہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم کوئی ایسی نشانی نے دکھا بھی دیں تو پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے. اس لیے کہ اصل معاملہ دلائل کا نہیں ہے، اصل معاملہ تو ضد اور ہر درمی کا ہے کہ یہ لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے. ورنہ دلائل تو دیکھنے کے لیے بہت ہیں، یا جو آدمی دلائل سے بات سمجھنا چاہتا ہے ان کے لیے دلائل بہت ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ نے اس بات میں پڑھنا ہی مناسب نہیں سمجھا، یہ فرما دیا کہ انما انت منذر. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حیثیت خبردار کرنے والے کی ہے، نشانیاں دکھانا آپ کا کام ہے. نشانیاں میرے اختیار میں ہیں، جب چاہوں گا جو چاہوں گا دکھاؤں گا. ان کے کہنے پہ نشانی دکھانا جو ہے یہ اس کے ہم مکلف نہیں. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے ہادن. کیا ہے ہادن؟ فاعل، اسم فاعل ہے ہادی. ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے، ہر قوم کے لیے ایک رہنما. انبیاء ہونا اور بات ہے، ہادی ہونا اور بات ہے. کوئی قوم بھی ایسی نہیں گزری جہاں ہادی نہ پہنچا. یہ ضروری نہیں ہے کہ دنیا کی ساری قوموں کی طرف انبیاء ضرور پہنچے ہوں، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ انہی انبیاء کے تابع ہادی ضرور پہنچے ہیں. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی تو مکہ مدینہ میں گزار دی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ساری دنیا میں نہیں پہنچے. نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد ساری دنیا میں مختلف انبیاء آئے ہیں، انبیاء کا سلسلہ بند ہو گیا ہے. لیکن ہر قوم کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہادی ضرور پہنچے ہیں. خواہ وہ امریکہ ہو یا یورپ ہو یا ایشیا ہو، دنیا کا کوئی بھی حصہ ہو، وہاں ہادی اللہ نے ضرور پہنچا دیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے تابع. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ یعلم، اللہ تعالیٰ یعلم خوب جانتا ہے، ما تحمل کل انثی، ما تحمل، تحمل کون سا فعل ہے؟ جی ہاں، مضارع معروف ہے، فعل مضارع معروف اور صیغہ واحد مؤنث غائب کا. ما تحمل، جو کچھ اٹھایا اس نے، کس نے؟ کل انثی، ہر ایک مادہ نے، ہر ایک مادہ نے جو کچھ اٹھایا. کیا مراد؟ جو کچھ اپنے پیٹ میں اٹھایا یا جو کچھ اپنے رحم میں اٹھایا، اسے اللہ خوب جانتا ہے. وما تغیض الارحام، وما، اور وہ چیز بھی جانتا ہے جو کہ تغیض الارحام. تغیض کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے، صیغہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ. اس سے پہلے یہ لفظ ہم کہاں پڑھ چکے ہیں؟ اس کا مادہ کیا ہے؟ صاد دوارا. غیض الماء وقضی الامر، کہاں پڑھا ہے یہ؟ سورہ نو نہیں ہے، وہ تو پڑھی نہیں ابھی. سورہ ہود میں جہاں نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، نوح علیہ السلام کے واقعے میں یہ لفظ آیا وغیض الماء، پانی خشک کر دیا گیا. وقضی الامر، اور اللہ کا امر پورا ہو گیا. وغیض الماء، پانی خشک کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ غیض کا معنی بنیادی طور پہ خشک کرنا ہے. غیض کا معنی یغیظ و تغیظ و، تغیظ الارحام جو رحم خشک کرتا ہے. لیکن اس کے بعد کا جو لفظ ہے تزداد، زیادہ کرنا، اس سے تقابل کے لیے سبھی ترجمہ کرنے والوں نے یا مفسرین نے اس کا معنی، غیظ کا معنی کم کیا ہے، جو رحم کم کرتا ہے، جو زیادہ کرتا ہے. وما تزداد، تزداد بھی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، مضارع کا فعل. وما تغیض الارحام، اور جو کچھ رحم کم کرتے ہیں اور جو کچھ زیادہ کرتے ہیں ان کو بھی اللہ جانتا ہے. جو کچھ رحم میں ہے اس کو بھی صرف اللہ ہی جانتا ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ جو کچھ رحم میں ہے اسے اللہ جانتا ہے. مطلب یہ اس کا ایک بظاہر معنی تو یہی ہے
کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، لیکن اتنی بات جو ہے وہ تو آج کی سائنس بھی بتا دیتی ہے کہ کیا ہے، بلکہ اتنا بھی شاید پتہ چل جاتا ہو کہ سالم ہے یا غیر سالم ہے، کوئی اعضاء اس کے متاثر ہیں یا پورے ہیں یا کیسا ہے، اس کی جو جسمانی یا ظاہری حالت ہے وہ تو آج کل کی سائنس بھی بتا دیتی ہے، لیکن جو کچھ ماں کے معنوں میں وضاحت ہے یا پوشیدہ ہے وہ قیامت تک کبھی کوئی سائنس نہیں بتا سکے۔ ما تحمل کل انثی، جو کچھ کسی مادہ کے رحم میں ہے، جو کچھ بھی اس میں اس کی تقدیر بھی ہے، اس کے اعمال اور افعال بھی ہیں کہ وہ نیک ہوگا یا بد ہوگا، کتنا عرصہ دنیا میں زندہ رہے گا، کتنا کھائے گا، کتنا پیے گا، کتنی باتیں زبان سے نکالے گا، کتنے حروف اپنے ہاتھ سے لکھے گا، پاؤں سے کتنے قدم چلے گا، ہاتھ سے کیا کچھ کرے گا، اس کی آنکھیں کیا کچھ دیکھیں گی، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے رحم میں بچے کے پیدا ہونے کے وقت قلم سے کہا کہ لکھ دو، اور قلم نے لکھ دیا۔ لہذا اللہ نے جو کچھ فرما دیا ہے سائنس اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی، نہ ہی سائنس اس کو جھٹلا سکتی ہے۔ اکبر الہ آبادی کا بڑا اچھا شعر ہے، فلاسفہ کی صدیوں چنا چنی رہی، خدا کی بات جہاں تھی وہیں رہی۔ اللہ نے جو قاعدہ کلیہ چند مختصر سے لفظوں میں بتا دیا ہے اسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ اور پھر تعیض الارحام و ما تزداد، جو بھی رحم اس سے کم کرتا ہے یا زیادہ کرتا ہے اس میں بھی اس کی ظاہری اور باطنی ساری باتیں، اس کی عقل کم ہے یا زیادہ ہے، ذہین ہے یا بدو ہے، یہ کوئی سائنس نہیں بتا سکے گی، یہ اللہ کا ہی قانون ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ رحم میں جو ہے اس کا ذہن ناقص ہے یا اس کا ذہن بڑا اچھا ہے، اس کی زبان اچھی چلنے والی ہے یا اس کی زبان لڑکھڑانے والی ہے، اس کی ظاہری کیفیت جو ہے وہ ممکن ہے کچھ اس سے زیادہ بھی سائنس ترقی کر لے، ظاہری کیفیت کا پتہ چل جائے، لیکن جو پوشیدہ افعال اور اعمال ہیں انسان کی، جو پوشیدہ صلاحیتیں اور قوتیں ہیں انسان کی، وہ سائنس کے بھی ریاض نہیں کر سکے۔ لہذا فرمایا کہ وما تغیض الارحام وما تزداد، جو کچھ رحم کمی کرتے ہیں اس کی عقل میں، اس کی نظر میں، اس کی زبان میں، اس کی قوت سماعت میں جو زیادتی یا کمی ہوگی وہ بھی صرف اللہ ہی جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اب یہ ساری باتیں جو ہیں یہ کس سوال کے جواب میں ہیں؟ لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کہ اللہ کی طرف سے کوئی آیتیں یا کوئی نشانیاں ہمیں کیوں نظر نہیں آتی کہ ہم یہ مان لیں کہ یہ واقعی اللہ کی طرف سے آیا ہے یا یہ سارا نظام اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری نشانیاں ہیں، یہ ساری نشانیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل کے طور پہ مہیا کی، اور انہی میں یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اسے کسی سے اجازت لینے کی یا کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے جسے چاہا اللہ اپنا نبی بنا دیا، رسالت جس کی طرف چاہی بھیج دی، اپنا فضل اور اپنا کرم جس پہ چاہا کر دیا۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، وَكُلُّ شَيْءٍ، اور ہر چیز عِندَهُ اس کے پاس، کون کون آدمی میں پیدا ہوگا، کتنا اس کا رزق ہے، کتنی اس کی زندگی ہے، کتنا اس کے بعد قلم خشک کر دیے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ روز اول سے روز آخر تک جتنے بھی انسان پیدا ہونے والے ہیں ان سارے انسانوں کے نام اور ان سارے انسانوں کی جتنی بھی تفصیلات ممکن ہیں، جتنا کچھ بھی ان کے بارے میں انسان سوچ سکتا ہے۔ ایک انسان کی آنکھ کتنی دفعہ جھپکے گی ساری زندگی میں، ایک آدمی کی آنکھ کتنی دفعہ بند ہوگی سونے کے لیے اور جانے کے لیے کتنی دفعہ کھلے گی، ایک انسان کتنے سانس لے گا، ایک انسان کا دل کتنی دفعہ دھڑکے گا، ایک انسان کتنی دفعہ بیمار ہوگا اور صحت مند ہوگا، ایک آدمی اپنی زندگی میں کتنے قدم اٹھائے گا، کہاں کہاں قدم اس کے رکھے جائیں گے، کسی انسان کے بارے میں کوئی ایسی تفصیل نہیں جو اللہ تعالیٰ نے روز اول سے لکھ نہ دی ہو، اور قلم اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خشک ہو گیا، اس کے بعد لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اتنا علم کامل ہے، اللہ تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور مخلوق کی ساری کیفیتوں سے، مخلوق کے سارے معاملات سے وہ واقف ہے۔ لہذا فرمایا کہ جو کچھ بھی ہے اس کے پاس، اس کا اندازہ اللہ نے پہلے دن سے مقرر کر دیا ہے۔ قدر کا معنی جو ہے وہ اندازہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اندازہ جو ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اندازے کا معنی لفظ جو ہے ہم اردو زبان میں کسی اور مفہوم میں استعمال کرتے ہیں، بہت سے الفاظ جو ہیں وہ ہمیں کنفیوز اس لیے کرتے ہیں کہ عربی میں ان کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے، اردو میں مفہوم کچھ اور ہوتا ہے۔ اردو میں آپ یہ کہیں میں بڑا مصروف ہوں تو ظاہر ہے اس کا معنی یہ ہوگا کہ میں مشغول ہوں،
لیکن آپ کسی سعودی کو کہہ کے دیکھیے مصروف ہو، کیا سمجھے گا اس سے؟ اسی طرح اندازے کا لفظ اردو میں یہ ہے کہ گیس لگانا جو غلط بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے. گیس ہے، یہ ممکن ہے غلط ہو ممکن ہے صحیح ہو، لیکن جب یہ اللہ کے لیے لفظ استعمال ہوگا تو اس کا معنی جو ہے وہ پورے یقین کے ساتھ ہوگا کہ ایسے ہی ہے. اللہ کا جو اندازہ ہے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا. اللہ کا اندازہ جو ہے وہ علم عین ہے، بالکل ٹھیک ٹھیک جو صحیح صورتحال ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو لکھ دیا. آگے فرمایا کہ عالم الغیب والشہادہ، عالم جاننے والا غیب کا. غیب کیا ہے؟ جسے ہمارے حواس خمسہ جو ہے وہ محسوس نہ کر سکے، معلوم نہ کر سکے، وہ غیب ہے. اور شہادہ حاضر وہ ہے جسے ہمارے حواس خمسہ جو ہے وہ محسوس کر سکے یا معلوم کر سکے. اور یہ کیفیت ہمارے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے. غیب اور حاضر کی کیفیت جو ہے یا اصطلاح جو ہے یہ ہمارے لیے ہے کہ ہم سمجھ سکیں کہ اللہ کیا کچھ جانتا ہے. اللہ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں، اللہ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے. اللہ کے لیے ہر چیز حاضر ہی حاضر ہے، خواہ وہ ماضی ہو یا حال ہو یا مستقبل ہو، اللہ کے لیے سب کچھ حاضر ہے، ایک کھلی کتاب کی طرح ہے. ہمیں سمجھانے کے لیے کہ ہماری عقل میں اور فہم میں بات آ جائے، اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرما دی کہ اللہ تعالیٰ عالم ہے پوشیدہ چیزوں کے بھی اور حاضر چیزوں کے بھی. الکبیر، المتعال، کبیر کا معنی بڑا اور متعال، یہ اصل میں متعالی تھا. ایک لفظ ہے عالی جو اردو میں اکثر استعمال ہوتا ہے، عالی جناب. عالی کا معنی اونچا، بڑا، بڑی جناب. متعال جو ہے اس میں عالی کی نسبت کثرت کے معنی پائے جاتے ہیں، زیادتی کے معنی پائے جاتے ہیں. باب کی تبدیلی ہے یہ، اصل میں متعالی تھا یہ، لیکن متعالی یا جو ہے وہ حذف کر دی گئی، لام کے نیچے زیر آ گئی، متعال ہو گیا. اور متعال کا معنی بہت ہی زیادہ اونچا، بہت ہی زیادہ بڑا. الکبیر بڑا، المتعال بہت ہی بالا، بہت ہی اونچا.